درس नंबर 11 से आज शुरू करना, मुनसरिफ और गैर। तनवीन आने के एतबार से इसमें मोहरफ की दो किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो है जिसमें तनवीन आती है, और गैर मुनसरिफ है जिसमें तनवीन नहीं आती किसी इसमें। तो यहाँ हम जो तारीफ है वो देख लेते हैं एक दफा। मुनसरिफ को ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो है जिसमें, यानी वो इसमें जिसमें असबाब मने सर्फ में से दो सबब या दो के कायम मकाम एक सबब ना पाया जाए। और गैर मुनसरिफ है जिसमें असबाब मने सर्फ में से दो सबब या दो के कायम मकाम एक सबब पाया जाए। ठीक है। होता क्या है आपको पता है ऑलरेडी कि मुनसरिफ को है जो तनवीन लेता है ले सकता है, और गैर मुनसरिफ नहीं ले सकता। लेकिन इसको जरा समझ लेते हैं कि यहाँ जो इन्होंने डिफाइन किया है इससे मुराद क्या है। असबाब मने सर्फ, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें सर्फ का मतलब क्या है। यहाँ जो सर्फ यूज कर रहे हैं, जी सर्फ से मुराद क्या है, किसी को नहीं पता। सर्फ तनवीन को कहते हैं। ठीक है, तो मने सर्फ का मतलब है नहीं तनवीन का ना हो। तो असबाब मने सर्फ का मतलब है कि वो असबाब, यानी वो वजूहात जिनकी बिना पे तनवीन किसी इस्म पे नहीं आती। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो उमूमी कायदा है तो वो ये है कि इस्म तनवीन लेता है। कुछ असबाब ऐसे हैं जिनके साथ इस्म तनवीन नहीं लेता, और उसकी वजह शायद मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली जो भी इस्म फेल जैसा हो या फेल से उसकी खुसूसियात मिलती हो तो उसको हम तनवीन नहीं देते। ठीक है, तो इस वजह से वो कुछ असबाब हैं जो ग्रामेरियंस ने कैटेगराइज किए हुए हैं कि अच्छा अगर किसी इसम में ये वजह पाई जाए तो फिर वो तनवीन नहीं लेगा। तो उन असबाब को जिनकी वजह से तनवीन नहीं आती उन्हें असबाब मने सर्फ कहा जाए। ठीक है जी। असबाब मने सर्फ जो हैं वो, अगर किसी इसम में दो सबब इकट्ठे हो जाए, मिसाल के तौर पे तानीस यानी मोन्नस होना एक सबब है तनवीन ना लेने का। इसी तरह अलमियत यानी इसमें अलम होना ये भी तनवीन ना लेने का मने सर्फ का एक और सबब है। तो अगर किसी इसम में दो ऐसे असबाब मने सर्फ के इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गैर मुंसरिफ होगा। जैसे अगर कोई इसम मुअन्नस हो और अलम भी हो, तो दो सबब इकट्ठे हो गए तो अब वो गैर मुंसरिफ होगा। ठीक है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि दो के कायम मकाम एक सबब, ये कायम मकाम का मतलब क्या होता है। तो बराबर। हाँ, कायम मकाम है जो किसी दूसरे की जगह ले सकता हो, जो उसकी जगह आ सकता। तो बेसिकली कुछ असबाब इनमें से ऐसे हैं जो अकेले भी मने सर्फ के लिए काफी हैं, तो उनको कहते हैं कि ये सबब तो एक है लेकिन दो के कायम मकाम है, यानी दो के बराबर है। तो आगे वो मने सर्फ के असबाब पढ़ेंगे, तो उनमें से हम फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सबब है जो अकेला ही काफी है मने सर्फ के लिए, और कौन सा सबब असबाब है जो दो अगर हों किसी इसम में तो वो फिर गैर मुंसरिफ होगा। ठीक है, तो इस एक तारीफ के एतबार से मुंसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब मने सर्फ में से दो सबब या ऐसा कोई सबब ना पाया जाता हो जो दो असबाब के बराबर हो। और इसी तरह गैर मुंसरिफ वो इसम होगा जिसपे असबाब मने सर्फ के से दो असबाब या एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम है वो अगर इकट्ठा आ जाए किसी इसम में तो वो गैर मुंसरिफ होगा। तो आगे नौ असबाब होते हैं मने सर्फ के, वो लिखे में। इनमें से पहला अदल है, दूसरा है वस्फ, तीसरा है तानीस, चौथा अलमियत है यानी अलम होना, उज्मा है चौथा सबब यानी अजमी होना, जमा होना, तरकीब यानी दो अल्फाज का इकट्ठे आना, अलिफ व नून जायदतान और वजन फेल, ये नौ असबाब हैं कलेक्टिवली। ठीक है, इन्हें असबाब मने सर्फ कहते हैं। और कोई इसम गैर मुंसरिफ तब होगा जब इन नौ में से दो सबब उसमें इकट्ठे आ जाए। ठीक है, आगे हर एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला सबब जो है अदल। अदल का मतलब होता है बेसिकली कि अरबी में वैसे कोई भी इसम है या फेल है तो उसका एक मुतय्यन पैटर्न है, वो एक स्पेसिफिक वजन पे इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ इसम ऐसे हैं जो अपने उमूमी वजन से हट के इस्तेमाल होते हैं, तो इसको हम अदल कहते हैं। अदल का यहाँ मतलब, जैसे अदल का एक मतलब तो होता है ना इंसाफ करना, अदल का एक और मतलब होता है अरबी में जो इस्तेमाल किया जाता है अमूमन हट जाने के माने में। तो उदूल कहते हैं किसी चीज से हट जाना, यानी नॉर्मल से डेविएट कर जाना, उसके लिए भी अदल का लफ्ज बोला जाता है। जैसे हुक्म उदूली हम उर्दू में कहते हैं, तो ये हुक्म ना मानना या हुक्म से हट जाना। ठीक है, तो उस मानी में भी अदल का लफ्ज आता है। जैसे कि कुरान में शिर्क के लिए अदल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं वो बिरब्बिहिम यादिलून, वो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर करते हैं या सही राह से हट जाते हैं, उस मानी में भी आता है।
تو عدل بیسیکلی یعنی نحو میں ہم کہیں گے کہ کوئی لفظ اگر اپنے اصل وزن سے ہٹ گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں عدل ہوا، یعنی اس میں ڈیویشن آئی ہے، اس میں چینج آئی ہے۔ لیکن اگین یہ پتہ کیسے چلے گا، یہ آپ کو اس لیول پہ پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ آپ اگر ایکسپرٹ ہیں زبان کے، آپ کو تمام اوزان پتہ ہے، تو پھر ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو اسم میرے سامنے ہے اس وقت، یہ اوزان جو نارمل ہے ان کے مطابق بہیو کر رہا ہے یا ان سے ڈیویٹ کر گیا ہے، ان سے ہٹ گیا ہے۔ تو اس لیے بس اس کو پڑھ لیجئے، فی الحال آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا، لیکن تو کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنے اصل صیغے سے دوسرے صیغے میں بدل جانا عدل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی اگر لفظ کلیئر نہ ہو تو بتا دیجئے گا، میں وضاحت کر دوں گا اس کی۔ واضح؟ جی سر۔ تو ایک لفظ اپنے یعنی کسی قاعدے کے بغیر، یہ ایک تو ہے کہ کسی قاعدے کے تحت جو چینج آتی ہے نا، اگر وہ بغیر کسی اصول کے اپنے اصل صیغے یا اپنی اصل شکل سے بدل جاتا ہے تو یہ عدل ہے۔ جیسے عامر سے عمر کا ورڈ، عمر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ عمر یا اس کا وزن جو نام ہوتے ہیں علم، وہ غیر منصرف آتے ہیں۔ ایسے ہی ثلاثہ سے ثلاث کا جو ورڈ ہے یہ بھی عدل ہے۔ ثلاث یا رباع یا اس طرح کے جو گنتی کے لفظ ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف کا مطلب کیا ہے؟ صفت ہونا، کسی چیز کا کوئی وصف بیان کرنا، یعنی اس کی کوئی خوبی یا خامی بتانا۔ تو وہ لفظ جو کسی چیز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے احمر ہے تو اس میں ایک صفت آ رہی ہے سرخ رنگ کا ہونا۔ اسی طرح سکران ہے تو یہ بھی جیسے اس میں ایک صفت ہے، یعنی مدہوش ہونا۔ پھر تیسرا سبب جو ہے منع صرف کا، وہ تانیث مؤنث ہونا ہے، جیسے عائشہ اور مکہ ہے۔ پھر چوتھا سبب ہے معرفہ یا علمیت۔ علمیت سے مراد یعنی اس میں علم ہونا، جیسے زینب۔ عجمہ یعنی غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم اور اسماعیل ہے۔ اور جمع، اور یہ بیسیکلی اسپیسیفکلی جمع منتہی الجموع کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے مساجد ہے یا مسابی ہے۔ تو منتہی الجموع جو ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، یہ اکیلا سبب بھی کافی ہے۔ پھر ترکیب، یعنی دو لفظ اکٹھے کر دیے جائیں، ان کو ایک مرکب بنا دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ بالابک جو ایک شہر کا نام ہے، تو یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں اسلام آباد، فیصل آباد، یہ دو لفظوں کا مرکب استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسے جو بھی مرکب ہیں دو لفظوں کے، وہ بھی غیر منصرف استعمال ہوں گے۔ الف اور نون زائدہ تان، جیسے عثمان اور سکران کے اینڈ پہ، اور پھر وزن فعل، جیسے اس کی ہم نے اگزامپل احمد والی یا اکبر اصغر والی پڑھی تھی، لیکن یہاں انہوں نے شمر اور دل جو ہے یہ اگزامپل کی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی چیز اس میں پوچھنی ہو؟ اچھا، آگے اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ غیر منصرف دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وہ جس میں دو سبب پائے جائیں، دوسرا وہ جس میں اکیلا سبب ہے۔ دو سبب جس میں پائے جاتے ہیں تو ان میں ایک سبب علمیت کا ہوگا، یہ ایک وصف کا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے یہ پڑھا تھا یہ ٹاپک، تو وہاں ہم نے یہی ایکسپلین کیا تھا۔ پہلے ہم نے اس میں علم پڑھا تھا کہ مؤنث علم، اجمی علم، وہ علم جس کے اینڈ پہ الف نون زائد ہے، وہ علم جو اکرم یا افل کے وزن پہ ہے۔ تو اس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، ایک ایک علم کو ہم نے جیسے اسپیسیفائی کیا۔ پھر اسی طرح ہم نے صفت کو پڑھا تھا کہ وہ صفت جس کے اینڈ پہ الف نون زائد ہے، یا وہ صفت جو اکرم کے وزن پہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دو اسباب جس بھی اسم میں آتے ہیں ان میں ایک سبب یا علمیت ہوتی ہے یا وصف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کون کون سا ہوگا غیر منصرف، تو نیچے بتا رہے ہیں کہ وہ علم جس میں عدل ہو، یعنی جو اپنے نارمل وزن سے ڈیویٹ کرے، جس کی اگزامپل عمر ہے۔ پھر وہ علم جس میں تانیث ہو، یعنی مؤنث ہو، وہ جیسے فاطمہ کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں علم بھی ہے اور تانیث بھی ہے۔ یہ جو تانیث بالتا لکھا ہوا ہے یہ والی بات غلط ہے، تا کے ساتھ ہے تانیث یا کسی بھی وجہ سے تانیث ہے، بس مؤنث ہونا اس کا کافی ہے، اس میں تا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پھر عجمہ، یعنی ایک اس میں علم جو غیر عربی ہے جیسے یعقوب، پھر اس میں علم جو مرکب ہے جیسے بالابک ہے، وہ اس میں علم جس کا اینڈ پہ الف نون زائد ہے، اور پھر وہ اس میں علم جو فعل کے وزن پہ ہے جیسے احمد۔ اور وصف یعنی صفت کے ساتھ بھی پھر آگے بتا رہے ہیں کہ تین طرح کی صفت جو ہے وہ غیر منصرف ہو سکتی ہے۔ ایک عدل جو نارمل وزن سے ڈیویٹ کرے، اس کی اگزامپل یہ سلاس یا مسدس، یا اسی طرح کے جو اور کچھ گنتی کے ورڈز ہیں جیسے رباع ہے، مربع ہے، خماس، مخمس ہے۔ وہ ورڈز خیر آپ لوگ کم ہی پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ صفات یا گنتی کے لفظ ہیں۔ پھر وہ والی
صفت جس کے اینڈ پہ الف نون زائد ہو، جیسے سکران، غضبان، جوان وغیرہ، اور وہ صفت جو فعل کے وزن کی ہو، جیسے اسود، ٹھیک ہے؟ اور وہ والا غیر منصرف جس میں ایک ہی سبب ہوتا ہے، وہ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ الف ممدودہ ہے جیسے حمرا ہے، اسی طرح الف مقصورہ ہے جیسے سغرا ہے، پھر اسی طرح جمع منتہی الجموع جیسے مساجد ہے اور مصابیح۔ اور اینڈ پہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ غیر منصرف جو ہے اگر اس پہ ال ہو یا یہ مضاف ہو تو جرری حالت میں اس پر کسرہ آ جاتی ہے، جیسے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یا ذَهَبْتُ إِلَى مَسَاجِدِكُمْ، کہ ویسے غیر منصرف حالت جر میں فتحہ لیتا ہے، لیکن دو کیسز میں اگر اس پہ ال ہے یا یہ مضاف ہے تو پھر اس پہ کسرہ آ جائے۔ جی کوئی سوال ہے؟ نو سر. چلے اب نیچے ذرا بتائیے گا کہ کون سا اسم منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف ہے۔ جی ارشما، شعبان، جی ارشما، آواز نہیں آ رہی کیا؟ اسد، ہیلو، آپ لوگ آواز نہیں آ رہی کیا؟ کیا ہو گیا؟ سر آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. چلو غائب ہیں پھر یہ لوگ۔ چلے ارم آپ بتائیے۔ یہ یہ غیر منصرف ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس پہ وہی پیش ہے نا، آخری میں الف نون. دوبارہ بتائیں۔ الف نون ہے نا سر آخر میں. الف نون، اور دوسری وجہ بھی ہے، مطلب ایک سبب تو الف نون زائد ہونا، اور دوسرا ہوں، علم ہے کہ یہ صفت ہے؟ یہ تو شابان نہیں، یہ تو علم ہے نا. ہاں علم ہے، شعبان تو علم ہے ہوں، اور مؤنث ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک. ٹھیک ہے جی تحریم، جی سر. سر یہ تحیہ، منصرف ہے دوسرا. ہم جی تحیہ کا جو ورڈ ہے، سر منصرف ہے. ہاں منصرف ہے، اس میں چونکہ کوئی وجہ نہیں ہے غیر منصرف ہونے کی، جی. ٹھیک ہے، صحیح۔ جی حسن، حسن جاوید، حسن نہیں ہے؟ اقرا آپ بتائیے گا۔ مناظر، جی سر. مناظر، غیر منصرف. غیر منصرف کیوں؟ سر ایک تو اس میں وہ یہ مذکر ہے، اچھا، اور اسکین پہ شاید دمہ ہے شاید، سر مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے۔ کسی لفظ کے اینڈ پہ دمہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یہ بھی غیر منصرف کی وجوہات میں سے۔ جی شاید۔ پھر تو میرا خیال ہے 99% یا 100% اسم غیر منصرف ہوں گے پھر تو ساری، ہاں، دمہ تو سبھی پہ آتی۔ تنوین نہیں ہے شاید اس لیے۔ اچھا جی تحریم آپ بتائیے۔ سر جمع منتہل جمع والا وہ ہے نا پیٹرن. ہاں جی، سر جمع منتہل جمع والا پیٹرن ہے نا اس میں. ہاں جمع منتہی الجموع ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقلام ہے، اقلام جو ہے یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے غیر منصرف ہونے کی۔ شکوہ، شکوہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے چونکہ اس کے اینڈ پہ الف مقصورہ آ رہا ہے زائدہ، اور یہ مؤنث بھی ہے چونکہ ورڈ۔ پھر اسی طرح اسماعیل غیر منصرف ہے چونکہ غیر عربی نام ہے، اجمی نام ہونے کی وجہ سے۔ صلوات منصرف ہے، اشجار منصرف ہے، مدارس جمع منتہی الجموع ہے، اس لیے غیر منصرف ہوگا۔ حذیفہ چونکہ مؤنث علم ہے اس لیے غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے باقی نیچے بھی اسی طرح کی ایکسرسائز ہے، وہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کہ اس میں یہی بتانا ہے کہ کوئی ورڈ غیر منصرف دیے ہوئے سارے لفظ وجہ بتانی ہے، یا ایک دفعہ کر ہی لیتے ہیں۔ قزح جو ہے یہ قوس قزح جیسے جو رینبو کے لیے یوز کرتے ہیں، تو قزح کیوں غیر منصرف ہے جی؟
ایک تو یہ نام ہے علم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمر کے وزن پہ، یعنی عدل ہے اس میں، نارمل وزن سے ڈیویٹ کیا ہوا ہے. تو علم معدول، ٹھیک ہے، معدول علم ہے، یا علمیت اور عدل یہ دونوں اسباب آپ کہہ سکتے ہیں. فاطمہ یہ مؤنث علم ہے، ابراہیم اجمی علم، اس وجہ سے غیر منصرف. عطشان وہ صفت ہے جس کے آخر میں الف نون زائد ہے. اصفر صفت ہے اور فعل کے وزن پہ ہے. مفاسد جمع منتہى الجموع ہے. دار قطن مرکب اس میں علم ہے. اور عمران اس میں علم ہے جس کے آخر میں الف زائد ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ سارے لفظ غیر منصرف. آگے چلیں جی. اسماء مرفوعہ، نماز کا بھی وقت تو نہیں ہوا نا؟ ابھی ہے ٹائم. جی، اسماء مرفوعہ وہ اسم ہوتے ہیں جو یعنی جملے میں رفع میں استعمال ہو رہے ہوں، جو مرفوع ہوں. اور کل کتنے اسماء مرفوع ہوتے ہیں؟ 8 اسماء ہیں. پہلا ہے فاعل، دوسرا ہے نائب فاعل، تیسرا مبتدا، پھر خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر. ٹھیک ہے، ما اور لا مشابہ بھی لیسا کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر. یہ 8 طرح کے اسماء ہیں جو جملے میں مرفوع ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے فاعل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ وہ اس میں مرفوع ہے جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اس اسم پر اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم. ہم فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا یہ کہ فاعل سبجیکٹ ہے. اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا جو بھی سبجیکٹ یہ پریڈیکیٹ بن کے ورڈ آئے گا وہ مرفوع استعمال ہوگا. تو فاعل کو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے فعل ہونا چاہیے، اور وہ فعل بھی کون سا ہو؟ معروف. فعل معروف کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا ہوا ہے ہم نے یہ. جی، فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ سر جس میں فائل کا پتہ ہو. ہاں جی، جس میں فاعل کا بتایا جاتا ہے. اور فعل مجہول اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، جس میں فاعل معلوم نہ ہو یا جس میں فاعل نہ بتایا جائے. اور یہ شبہ کا مطلب کیا ہے جو کہہ رہے ہیں شبہ فعل معروف؟ سر ملتا جلتا کی سینس میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ملتے جلتے کا معنی میں شبہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی فاعل وہ اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے خود، اور اس سے پہلے یا تو فعل مرفوع معروف آئے گا، یا معروف جیسا فعل آئے گا. یعنی ایسا فعل آئے گا جس کا مطلب فعل معروف کی طرح کہیں ہو. اور خود فاعل ہوتا کون ہے؟ جو اس ذات پہ، نہیں اس چیز کو، اس شے پہ دلالت کر رہا ہو جس نے فعل کیا ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہے. یعنی فعل کرنے والا فاعل ہو سکتا ہے، یا جس کی ذریعے فعل وجود میں آیا ہے، جس کے ساتھ فعل قائم ہے، وہ فاعل ہوگا. جیسے اکل علی طعامن، تو یہاں علی جو ہے اس نے کام کیا ہے کھانے کا، یہ فاعل ہے. یا سافر خالد، خالد نے یہاں سفر کیا، تو یہ بھی فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور خیر یہ والی اگزامپل اس لیول پہ نہیں آنی چاہیے. بہرحال وہ جو تیسری والی ہے نا، یہ وہ ہے جس کو یہ شبہ فعل معروف کہہ رہے تھے. حامد مجتہد ابنہ حامد، کہ حامد محنتی ہے. یہ ایک منٹ. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں حامد مجتہد ابنہ، کہ حامد جو ہے اس کا بیٹا محنتی ہے. تو یہاں بیسیکلی مجتہد کو تقریباً فعل کے معنی میں استعمال کیا، اور یہ جو ابن آ رہا ہے یہ اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ شبہ فعل معروف کی مثال دی ہے. اسم جو ہیں اسماء مرفوعات، ان کے بارے میں پہلا اسم جو مرفوع ہوتا ہے وہ فاعل ہے. فاعل جو ہے وہ فعل معروف کے بعد آئے گا، اور یہ وہ اسم ہے جو کوئی کام کرتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی کام قائم ہوتا ہے، نہیں جس کے ذریعے کوئی کام وجود میں لایا جاتا ہے. اس کی ایگزامپلز ہوگی آگے. فاعل کی اقسام ہے. فاعل 2 طرح کا ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. ضمیر ہے جو پروناؤن ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو ناؤن. ٹھیک ہے. تو سم ٹائمس فاعل بتایا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی اسکول گیا، تو یہاں علی مینشنڈ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اس میں ظاہر. اور کبھی ہم فاعل مینشن اس کا نام پراپرلی نہیں کرتے، اس کے لیے پروناؤن یوز کر لیتے ہیں، ضمیر لاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسکول گیا، یا میں گیا، یا تم گئے، تو اس فاعل کو ہم ضمیر کہیں گے. ٹھیک ہے. فاعل کبھی ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر کی مثال ہے جیسے قام الرجل، کہ آدمی کھڑا ہوا. یہاں رجل جو ہے یہ ظاہر ہے اس کا فاعل. اور ضمیر کی اگزامپل ہے جیسے قامہ، کہ وہ کھڑا ہوا.
فائل کے اعتبار سے فعل کے احکام کیا ہیں؟ دو چیزیں اہم ہیں. ایک یہ کہ اگر فائل اس میں ظاہر ہو، یعنی فائل بتایا جائے، جیسے آپ کہیں کہ حامد آیا یا لڑکا آیا یا استاد نے سنا یا طالب علم نے لکھا، تو اب یہاں فائل آپ بتا رہے ہیں نا، ضمیر کی شکل میں نہیں ہے. اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل ہمیشہ واحد ہی کی صیغے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی چاہے فائل بعد میں جمع میں ہو یا تثنیہ میں ہو، فعل واحد ہی رہتا ہے. جیسے آپ کو اگر یہ کہنا ہے کہ لڑکا آیا، تو تب بھی فعل واحد میں ہوگا حضر الولد. دو لڑکے آئے، تب بھی فعل واحد میں آتا ہے حضر الولدان. زیادہ لڑکے آئے تو تب بھی فعل واحد میں ہوگا حضر الاولاد. ٹھیک ہے. تو فائل اگر ظاہر ہے تو پھر فعل واحد کا صیغہ ہی لیتا ہے، چاہے فائل واحد ہو تثنیہ و جمع ہو. جیسے جلس الطالب، جلس الطالبان کے دو اسٹوڈنٹس بیٹھے، جلس الطلبہ زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فائل سنگولر ہے، یہاں تثنیہ ہے، یہاں جمع ہے، لیکن فعل واحد ہی کی صیغے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فائل اگر ظاہر ہے تو فعل واحد ہی کی صیغے میں آتا ہے. لیکن جینڈر جو ہے، جنس میں فعل فائل کو فالو کرے گا، یعنی اگر فائل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر کے صیغہ لے گا، اور مؤنث فائل ہے تو فعل بھی مؤنث میں آئے گا. جیسے جلست الطالبہ، جلست الطالبتان، جلست الطالبات. ٹھیک ہے. تو یہ کیس ہے اگر فائل اس میں ظاہر ہو تو جینڈر میں اس کو فالو کرے گا، یعنی جنس میں اس جیسا ہوگا، لیکن عدد میں اس کو فالو نہیں کرے گا. عدد میں فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد ہی ہوگا اگر فائل بعد میں ظاہر. کلیئر یہ؟ سوری اچھا، سوری فائل اگر سر، یہ ظاہر تھوڑا سا دوبارہ بتائیے گا. ظاہر جیسے کا جلس، مطلب، جی جی، جی بتائیں، پوچھیں، یہ جو سوال جلس کریے. طالب، یہ جو آپ نے جلس طالب جو کہا ہے، تو اس میں یہ ظاہر کس سینس میں ہے؟ یہاں فائل طالب ہے نا. فائل سے ظاہر اس کو کہتے ہیں سمپلی جو فائل پروناؤن نہ ہو، اگر ضمیر نہیں یوز ہوا. مطلب فائل کی دو صورتیں نا، یعنی ایک یہ کہ ہم کہیں کہ طالب علم آیا، ایک یہ کہ ہم کہیں وہ آیا. تو وہ ضمیر ہے، اور طالب علم جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ظاہر، کہ اوکے کلیئرلی آپ نے ٹھیک. مینشن کیا، اس کے لیے کوئی پروناؤن نہیں یوز کیا، تو ایسے فائل کو ہم ظاہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فاطمہ بیٹھی، یا فاطمہ ایک لڑکی کا نام آپ نے بول دیا ہے نا، یا میری بہن آئی، یا تو یہاں پہ بہن یا فاطمہ یہ ظاہر ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ آئی تو یہ ضمیر ہے. جی سر، تھینک یو. ٹھیک سر ہے. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ آپ ان سائڈ ڈور آؤٹ سائڈ ڈور بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو جس میں جالسا صرف لفظ ہے، اس کے اندر جو فائل ہے اس کے اندر چھپا ہوا بھی ہے، اگر صرف جلسہ بولا جائے تو. نہیں، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، دوبارہ کہیے گا اپنی بات. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو فائل ظاہر اور جو دوسرا والا فائل ہے اس میں، تو اس کو ہم ان سائڈ ڈور اور آؤٹ سائڈ ڈور بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح جو فیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک فائل آلریڈی موجود ہوتا ہی ہے اگر وہ باہر نہیں ہوتا تو. ہاں ٹھیک ہے، کہی جا سکتی ہے یہ بات کسی حد تک. مطلب میں اگرچہ اس سے فلی ایگری نہیں کرتا، تو لیکن اگر جیسے آپ اگزامپل دے رہے ہیں غائب کی، اسی میں رہیں تو اس کی حد تک بات ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں اگر فائل اس طرح سے ہے مینشنڈ کلیئرلی بعد میں، وہ ضمیر کی شکل میں نہیں ہے، ظاہر ہے، تو پھر بس فعل واحد ہی رہتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فائل اگر ضمیر ہے، جیسے وہ آیا، میں آیا، تم آیا، تو اس میں پھر فعل کا صیغہ بالکل فائل کے مطابق آئے گا. یعنی اگر فائل سنگولر ہے تو فعل بھی سنگولر میں، فائل تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ، فائل جمع ہے تو فعل بھی جمع کے صیغے میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ہے جو مرفوع اسم ہوتا ہے نائب فائل. نائب فائل کسے کہتے ہیں؟ سر آپ نے پڑھایا نہیں ابھی. یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوا. ہاں ٹھیک ہے. نائب ویسے کسے کہتے ہیں؟ سر قائم مقام. ہاں ٹھیک ہے، جو کسی دوسرے کی جگہ لے سکتا ہو. تو نائب فائل وہ اس میں جو فائل کی جگہ آتا ہے جب فائل خود موجود نہ ہو. فائل کب نہیں آتا جملے میں؟ سر سوال ریپیٹ کیجیے گا.
फाइल कब मौजूद नहीं होता जुमले में, फाइल कब नहीं जिक्र किया जाता? सर जब ये पैसिव वॉइस आता है या मजहूल आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब फेल मजहूल हो तो उसमें हम फाइल मेंशन नहीं करते ना। जैसे हमने पढ़ा था ये कि एक है कि आप कहें कि मैंने किताब बेची, और एक ये है कि आप कहते हैं कि किताब बेच दी गई या बिक गई। तो यहाँ अब आप फाइल को मेंशन नहीं करते, तो फेले मजहूल के साथ फाइल नहीं लाया जाता। तो वहां फिर फेले मजहूल के साथ एक इस्म होता है जो फाइल की जगह इस्तेमाल होता है, जो उसका नायब बनता है, उसको हम नायब फाइल कहते हैं। तो ये नायब कौन सा इस्म बनता है? सर ये जो पैसिव वॉइस होता है उसके अंदर मफऊल जो कि जाहिर यस, होता जो है, मफूल होता है, फाइल जो मौजूद नहीं मफूल होता, होता तो है किसी मफऊल ही। फेल का, हाँ उसको हम जी। फाइल का नायब बना देते हैं और उसको मरफू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक ये जुमला है कि कतब तालिब अल वाजिब, स्टूडेंट ने होमवर्क लिखा। अब यहाँ स्टूडेंट फाइल है, होमवर्क वाजिब जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है उसका, वो मफूल आ गया। अगर हम इसको मजहूल करेंगे कि होमवर्क लिखा गया या लिख दिया गया, तो उस सूरत में हम सब वो सब्जेक्ट तो नहीं आएगा ना, फाइल। हम कहेंगे कुतिबल वाजिब। अब वाजिब जो है वो फाइल की जगह इस्तेमाल होगा और उसका एराब हम फाइल वाला देंगे, उसे मरफूल यूज करेंगे। हालांकि वैसे मफूल जो है वो मंसूब आता है ना, हालत नस्ब में होता है। लेकिन फाइल की एब्सेंस में, उसकी अदम मौजूदगी में मफूल को ही फाइल वाला एराब देते हैं, उसको मरफूल यूज करते हैं। ठीक है, तो नाइब फाइल बेसिकली फेले मजहूल के साथ जो मफूल होता है, जिसे हम फाइल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम नाइब फाइल कहते हैं, और ये भी मरफू होता है। इसीलिए इसको यूं इन्होंने डिफाइन किया कि वो मरफू इसम है ये जिससे पहले फेले मजहूल यूज हो, या फेले मजहूल की तरह का कोई इसम यूज हो, और ये फाइल की जगह पे आता है उसको हज़्फ करने के बाद। हज़्फ करने का मतलब है कि उसको खत्म कर देने के बाद, फाइल जब आप जुमले से निकाल देते हैं तो उसकी जगह पे मफूल ले लेता है। उस मफूल को हम नाइब फाइल कहते हैं। जैसे उकीला तामुन, के खाना खाया गया, या खालिद महमूद खुलुक, खालिद जो है उसके अखलाक की तारीफ की जाती है, तो यहाँ खुलुक का जो वर्ड है ये महमूद का नाइब फाइल। ठीक है जी। अब नाइब फाइल भी दो तरह का हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है या जमीर की शक्ल में भी आ सकता है। अगर जाहिर है तो फेल वाहिद की सीगे में आएगा, और अगर नाइब फाइल जमीर है तो फेल उसके मुताबिक आएगा, जैसे फाइल के काम है बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ एक आपने बताना है जुमलों में कि किस जुमले में फाइल यूज हुआ है, कहाँ नाइब फाइल यूज हुआ है। और सिंपल आपने इसको वहीं रखना है कि अगर फेल मारूफ होगा तो वहां उसके साथ फाइल आएगा, अगर फेल मजहूल है तो उसमें नाइब फाइल आएगा, क्योंकि उसमें फाइल नहीं होता। अरिश्मा आप अवेलेबल हैं अब? अच्छा, वो नहीं है मेरा ख्याल है। असद, असद भी नहीं है। चलिए मुन्ना आप बताइएगा, ये जो पहला है जहाब अहमद, जी अहमद सर। गया, यहाँ अहमद फाइल है या नाइब फाइल? सर फाइल है। फाइल है, ठीक है जी। रेहान, कुरे अल कुरान, कुरान पढ़ा गया, कुरान फाइल है या नाइब फाइल? हाँ, नाइब फाइल है। नाइब फाइल है ना, क्योंकि ये कोई काम तो नहीं कर रहा, उस पे काम हुआ है। लेकिन इस जुमले में फाइल मेंशनड ही नहीं है, तो जहां फाइल ना हो जिस जुमले में, उसकी एब्सेंस में मफूल को हम नाइब फाइल कहते हैं। ठीक है, तो कुरान नाइब फाइल है। हाँ, ये एक्टिव वॉइस में इस तरह आ सकता है कि कारी ने कुरान पढ़ा, जैसे फर्ज करें, तो वहां फिर हम कारी को फाइल कहेंगे और कुरान को मफूल। लेकिन फेले मजहूल वाला जो पैटर्न होता है इसमें, इसको हम नाइब फाइल कहते हैं मफूल को। जी रकीबा, जी सर। नाम तिफल, बच्चा सो गया। यहाँ तिफल जो है बच्चा, ये फाइल है नाइब फाइल है इस जुमले में? सर ये फाइल है। फाइल है जी। समर, गुसिल सौब, कपड़ा धोया गया, तो कपड़ा यहाँ जो है सौब, फाइल नाइब फाइल? जी समर। अच्छा सोनिया आप बताइएगा।
जी सर। यही गुसिल सौब जो है, कि कपड़ा धोया गया, इसमें सर सौब ये फाइल है या फाइल नाइब है। फाइल? मैं सुन नहीं सका, क्या बताया आपने? किसी को सुनाई दिया उन्होंने जो कहा था? सर उन्होंने कहा कि फाइल है। फाइल है। जी सर, मुझे समझ आई है। आप लोग क्या कहते हैं, फाइल है? नहीं सर सर ये नाइट नाइव फाइल है। फाइल है। नाइट का सर। नाइफ फाइल है ना, फाइल तो मेंशनड ही नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि कपड़ा धोया गया, तो किसने धोया ये तो नहीं बताया हुआ ना। सोप तो नाइफ फाइल होगा। जी तैयबा। जी सर। काम इस्माइल, इस्माइल खड़ा हुआ। यहाँ इस्माइल क्या सर है, फाइल। फाइल के नाइफ फाइल? फाइल है सर। फाइल है, ठीक है जी। उम्मे कुलसुम, शुरिबल लबन, ये दूध पिया गया। तो यहाँ लबन जो है ये फाइल है कि नाइफ फाइल है? सर नाइट फाइल है, क्योंकि जिसने नाइफ पिया वो फाइल, नहीं पता। बिल्कुल ठीक है, सही है। जी तहरीम। जी सर। सफर खालिद, खालिद ने सफर किया। तो जी खालिद सर, क्या है? फाइल है। फाइल है ना। हाँ, उससे हम रिलेट कर रहे हैं क्या कि उसने ये काम किया। और इरम आप बताइएगा लास्ट जो है, नुसीरा सात, सात की मदद की गई। फाइल है सर। सात के फाइल है या नाइफ फाइल? साद फाइल है। साद फाइल है। हम कह रहे हैं कि सात की मदद की गई, तो मदद हाँ करने तो वाला कौन? साद म, मदद। अच्छा, ये सरनाइफ फाइल है। हाँ, क्योंकि अगर हम देखें ना, अगर हम यूं बोले कि सात ने हाँ फिर। मदद की, तो फिर सात जी जी। फाइल होगा, क्योंकि हम उससे रिलेट कर रहे हैं फेल को कि उसने ये काम किया। लेकिन हम यहाँ उससे इस वाले जुमले में कि साथ की मदद की गई, हम इस एक्ट को साथ से तो नहीं जोड़ रहे कि उसने किया, हम बल्कि ये बता रहे हैं कि उसकी मदद की है, उसने मदद उसकी रिसीव मदद की की है। है। ठीक है, तो वो नाइफ फाइल जी सर है, यानी क्लियर। जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ फाइल हम उसको नाइफ फाइल का नाम देते हैं। ठीक है। ठीक है जी सर, थैंक अच्छा, आगे एक एक्सरसाइज है कि इसमें आपने फेले मारूफ को मजहूल में चेंज करना है। अब मारूफ को मजहूल में कैसे बदलते हैं, ये उसूल आपने नहीं पढ़ा हुआ, वो हम सर्फ में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इतना आपको पता है कि जब मजहूल बनेगा तो फाइल उस जुमले में नहीं रहेगा, और जो मफूल है वो नाइब फाइल बन जाएगा, तो उसका इराब चेंज हो जाएगा। जैसे फतहल वलदुल बाबा, लड़के ने दरवाजा खोला, तो लड़का फाइल है, दरवाजा मफूल है। तो आप देख रहे हैं लड़का मरफू आ रहा है और बाब मंसूब है। लेकिन जब हम इसको मजहूल बनाएंगे, दरवाजा खोला गया, तो फुतहल, अब वलद तो नहीं आएगा, ये फाइल तो निकल गया, लेकिन जो मफूल है उसको एराब अब नाइब फाइल कर देंगे, तो ये मरफू हो जाएगा, फुतहल बाबू। अब इसको हम यहाँ मरफू इसीलिए यूज कर रहे होते हैं नाइब फाइल को, कि यहाँ ये एडिशनल वर्ड के तौर पे नहीं है। जब फाइल मौजूद नहीं है, फेल के साथ कुछ तो चाहिए ना जुमला मुकम्मल करने के लिए। तो जहां फाइल नहीं आएगा वहां ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, वरना आप जुमला कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कहें खोला गया, तो ये इनकम्प्लीट है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या खोला है। ठीक है। तो इसलिए इस केस में चूंकि मफूल फाइल की गैर मौजूदगी में जरूरी हो जाता है, इसलिए हम फिर उसको मरफू कर देते हैं। ठीक है। फुतहल बाब। तो आगे भी आपने जुमले इसी तरह बदलने हैं, उसमें फेल को मजहूल करना है, और उसकी वजह से मफूल का इराब बदलेगा, वो भी ख्याल करना। तो हसन, जी हसन जावेद हैं। अच्छा, हसन नहीं है शायद अवेलेबल। जमीला आप करेंगी? अच्छा, मुना आप कीजिएगा। इसमें जो फेल है उसको मैं चेंज कर जी देता हूँ। सर। जैसे अकला है ना, अकला हामिद तामन, इसका मतलब क्या है इस जुमले का? हामिद ने खाया, हाँ, खाना हामिद ने खाया। खाना खाया, हामिद ने खाना खाया। जी मैंने अब खाना जब खाया इसको सर, मजहूल अक्ल क्या करेंगे है? तो अकला है, ये फेल माजी बेसिकली खाया, खाया, ये अच्छा खाने का ठीक है। एक्ट है, और ताम खाना है जो चीज हम खाते हैं। ठीक है।
یعنی जी وہ فوڈ ہے، طعام بیسیکلی، اور اکلا جو ہے یہ کھانے کا ایکٹ ہے، یعنی ہی ایٹ کے سینس میں. تو اب ठीक ہمیں اس کو اکلا کو یوز کریں گے اکیلا. ٹھیک ہے، کھانا کھایا گیا. ओके تو باقی جملہ کمپلیٹ کیجئے گا. اکیلا. ओके सर أكل الطعام یس، اکیلا تعامن. تو حامد أكل نہیں آئے گا. طعام ہاں، اور جو जी जी مفعول ہے أكل وہ نائب طعام فاعل بنے گا تو مرفوع ہو جائے گا. اکیلا تعامن، کھانا کھایا. أكل طعام जी ٹھیک ہے، थैंक यू اگلا جملہ ہے ریحان آپ کیجئے. احرقت النار المنازل. نار کیا ہوتی؟ आग. آگ. منازل منزل کی جمع یعنی گھر، اور احرقہ کا مطلب ہوتا ہے جلانا. تو آگ نے کئی گھر جلا دیے، آگ نے گھروں کو جلا دیا. اب ہم اس کو مجہول کریں گے تو جملہ یہ ہو جائے گا کہ گھر جل گئے. آگ کو نکال دیں گے نا جملے میں سے، تو یہ ہوگا احرقت. آگے کمپلیٹ کیجئے گا. أخرقت منازل. ہاں یس، احرقت المنازل. بالکل ٹھیک ہے، تو منازل مرفوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح تیسرا جملہ ہے رقیبہ. قرأ خالد الکتاب، یعنی خالد نے کتاب پڑھی. تو ہمیں اسے کہنا ہے کہ کتاب پڑھی گئی. تو بولیں گے ہم قرئ. सर पूरी ये किताब یس، قرئ الکتاب. ٹھیک ہے جی سمر. چلیں طیبہ آپ بتائیے گا یہ والا جو لاسٹ ہے. حفظ الغلام القرآن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لڑکے نے قرآن یاد کیا. تو آپ نے اب کہنا ہے کہ قرآن یاد کیا گیا. حفظ कुरान القرآن. ٹھیک ہو گیا. تو کلیئر ہو گیا کہ فعل مجہول کے ساتھ جو مفعول آتا ہے، یعنی جب فاعل موجود نہیں ہوتا تو اس مفعول کو ہم فاعل کا اعراب دیتے ہیں اور اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. تو پہلے دونوں کلیئر ہو گئے، فاعل بھی اور نائب فاعل. تیسرا جو اسم مرفوع हाँ ہوتا ہے जी وہ مبتدا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ وہ مرفوع اسم ہے جس کے بارے میں جملہ اسمیہ میں بات کی جاتی ہے. جو جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ ہے وہ مبتدا ہے. یہاں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اسم مرفوع جو لفظی عامل سے خالی ہو. عامل کا ورڈ اس سے پہلے آیا ہوا ہے اس بک میں. عامل کیا تھا؟ کوئی فیکٹر جو انفورس کر رہا ہے کوئی چینج. اعراب میں یعنی اعراب جن وجوہات سے آتا ہے، جو چینج لانے کے فیکٹرز ہیں، ان کو عوامل کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے جس کے جو کسی لفظی عامل سے خالی ہے، یعنی اس پہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہوتا چینج لانے والا، اس کے اوپر کوئی ورڈ ایڈ نہیں کیا ہوا ہوتا، کیونکہ مبتدا سے خود ہی جملہ شروع ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے اور کوئی لفظ نہیں ہوتا. اور مسند الیہ ہو، مسند الیہ وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو، یعنی وہ سبجیکٹ ہو، یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اس میں ظاہر کو رفع دے. یا سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں میں بہت بھی محنت کروں تو میں اس سے زیادہ اس کو مشکل نہیں بنا वाला سکتا. नहीं समझ आता. सर जी आपके सर नोट्स में ये काफी इजी एक्सप्लेन हुआ हुआ है, ये मुझे याद है, हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा है पहले, ہوں वो इसे काफी इजी था. چلیں اس والے حصے کو چھوڑ دیں، پھر اس کو ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسکپ کر دیں، کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ یعنی یہ چیز آپ صرف اس وقت سمجھ سکتے ہیں، یہ جو صفت والی بات کر رہے ہیں کہ جو نفی کے بعد یا حمزہ استفہام کے بعد آئے، جب آپ کو آلریڈی اس طرح کے جملوں کا پتہ ہو. تو کچھ چیزیں اس میں پتہ نہیں، مجھے ایون پڑھاتے ہوئے مجھے الجھن ہو رہی ہے کہ وہ نہ ہوتی لکھی نہیں تو بہتر تھا. اس سے خواہ مخواہ کنفیوژن بڑھتی ہے. چلیں بہرحال مبتدا آپ کو آئیڈیا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں. آگے خبر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ اس میں مرفوع جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. یہ اسم مسند ہوتا ہے، نہیں پریڈیکیٹ ہے، اس کے ذریعے کوئی آپ بتا رہے ہوتے ہیں بات. جیسے الطالب مجتہد، تو یہاں الطالب جو ہے یہ مبتدا ہے اور مجتہد یہ خبر ہے. اور وہ جو دوسری والی اگزامپل دے رہے ہیں نا،
قائم الزیدانی یا ما قائم الزیدانی، اس کو میں ابھی نہیں وہ ڈسکس کرنا چاہتا. وہ بیسیکلی اس ڈیفینیشن کے اس پارٹ کے لیے بلائے ہیں یہ ایگزامپل، اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے جو مرفوع ہوتی ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھے تھے، یہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ سر انما احوات کو ہی ہاں، مشبہ ان بالفعل واقعات کہتے ہیں. کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. اور یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو نارمل اعراب ہوتا ہے مبتدا خبر کا وہ رفع ہے، یہ حروف اس کو آ کے چینج کرتے ہیں، اسے نصب دیتے ہیں مبتدا کو، لیکن خبر ان کی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہے. آگے وہ انا وغیرہ کا مطلب لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے ہی. ہوں. اچھا، یہ اوپر جو بلینک میں ہیں کچھ ورڈز، ان سے آپ نے جملہ کمپلیٹ کرنا، یعنی یہ مبتدا ان میں سے کوئی چوز کرنا. دار کہتے ہیں گھر کو، ماں پانی ہے، کتاب کتاب، شارع کہتے ہیں روڈ کو، سڑک جو ہوتی ہے. اور واسعہ وسیع کے معنی میں، مزدحم کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو بہت کراؤڈڈ ہو، جگہ جہاں پہ بہت بھیڑ ہو. ٹھیک ہے. اور نافع مفید کو کہتے ہیں، بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ واسعہ، کیا سر چیز وسیع ہے؟ دار الدار سر. الدارو واسعہ، الدار کہ گھر ہاں بڑا ہے یا کشادہ ہے. مزدحم، یہ اس کا مبتدا کیا ہو سکتا ہے؟ سارے الشارع مزدحم، کہ روڈ. سڑک جو ہے وہ پر ہے، بہت اس پہ بھیڑ ہے، بہت رش ہے. نافع، الکتاب. الکتاب کتاب. الکتاب نافع. اور نمبر 4 جو ہے الماء بارد، پانی ٹھنڈا. الماء بارد. ٹھیک ہے. نیچے کچھ جملے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ملون کلمات ہیں، ملون کا مطلب ہوتا ہے جو کلرڈ ہے، کلرڈ جو ورڈز ہیں ان کا اعراب کی وجہ بتانی ہے، ان پہ یہ اعراب کیوں آیا ہے. لیتن ندم نافع، اس کا مطلب ہے کہ کاش ندامت کا فائدہ ہو، کاش پچھتاوے کا کوئی فائدہ ہو، یعنی پچھتاوا کسی کام نہیں آتا بندے کا، کاش پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ ہوتا. اب یہاں ندمہ کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس پہ نصب کیوں آئی ہے، چونکہ یہ لیتا کا اسم ہے. حروف ٹھیک ہے. ناسخہ میں سے ہے نا ہاں یہ. یس، جی حرف انما ناسخ آ گیا نا جو اس احوات کا اسم. بالکل ٹھیک ہے. لعل الموسم جید، شاید موسم اچھا ہو، تو یا شاید اوکیین اچھا ہو. موسم اوکیین کے معنی میں بھی آتا ہے، تو لعل کا اسم ہے موسم، اس لیے منصوب ہے. کأن الصفیر البلبلی لحن عذب، صفیر لٹرل میننگ اس کا ویسے ہوتا ہے جو سیٹی، جو سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا اسے صفیر کہتے ہیں. لیکن جیسے بلبل کی جو آواز ہے اس کے لیے بھی صفیر کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور لحن جو ہے وہ کہتے ہیں آواز کوئی، عذب کہتے ہیں شیریں کو، میٹھی. تو کأن صفیر البلبل، جو بلبل کی آواز ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ لحن عذب، کوئی شیریں جیسے ترانہ ہو، یہ شیریں نغمہ ہو کوئی. تو یہاں کا انا کا اسم ہے صفیر، اس لیے یہ منصوب آ رہا ہے. وجدت ان الصدق منجات، میں نے یہ پایا ہے یا میں نے یہ دیکھا ہے کہ سچائی میں نجات ہے. منجات یعنی نجات، اور وجدت کا مطلب ہے کہ میں نے یہ پایا یا مجھے یہ ملا، آئی فاؤنڈ اٹ کے سینس میں. تو یہاں پہ صدقہ منصوب کیوں ہے؟ اگین وہی کہ انا کا اسم ہے، یہ سارے جملے ایک ہی اللہ طرح کے ہیں. ان جی سر. الطالب المہذب محترم، کہ یقیناً جو مہذب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا سب احترام کرتے ہیں، یعنی جو باادب ہوتا ہے یا سلیقہ مند ہوتا ہے اس کا، یا با اخلاق، اس کا سب احترام کرتے ہیں. تو طالب انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ابواب العلم مفتوحہ لیکن الدعم قلیل، علم کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں، لیکن جو دعم کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ، جو مدد ملتی ہے کسی کی طرف سے، لیکن جو مدد ہے وہ بہت کم ملتی ہے. یعنی ویسے تو علم انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن اس راستے پہ مدد کرنے والے کم. ٹھیک ہے. تو دعمہ یہ لاکنہ کا اسم ہے اس لیے منصوب ہے. یہ سارے وہی انہ و اخوات والے حرف ہیں نا.
آگے بھی وہی انا و اخوات سی آ رہا ہے، تو ان جملوں کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. ان الصدق منجات، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہی سر، سچائی بے شک سچائی نجات ہے. ثبت ان الوقت ثمین، یہ بات ثابت ہے، یعنی طے شدہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے. ثمین قیمتی، جس سے خواتین کا نام بھی ہوتا ہے ثمینہ، یعنی قیمتی. کأن العلم مرآت، مرآت کہتے ہیں آئینے کو، علم آئینے کی طرح ہے. نرید السلام، کہ ہم سلامتی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. لیکن العدو عنید، لیکن دشمن جو ہے وہ ضدی ہے، یا یعنی وہ نہیں چاہتا کہ امن رہے. لعل المطر شدید، شاید بارش جو ہے وہ بہت تیز ہے. اور لیت الطفولۃ عائدہ، کاش بچپن واپس آ سکے. طفولہ بچپن ہے، عائد واپس آنے والی چیز ہوتی ہے. تو ان سارے جو جملے ہیں ان میں جو انا کے بعد والا اسم ہے پہلا، وہ اسم ہے اس کا، منجات انا کی خبر ہے. اسی طرح الوقت انا کا اسم ثمین خبر ہے. العلم کا انا کا اسم، مرآت کا انا کی خبر. عدو لاکنہ کا اسم ہے، عنید اس کی خبر ہے. مطر لعلہ کا اسم اور شدید خبر. طفولہ لیتا کا اسم اور عائدہ خبر ہے. تو خبر انا و خوات کی مرفوع آتی ہے، اور اسم جو ہے وہ منصوب آتا ہے. چلیں بس یہاں تک کرتے ہیں. اب آگے آپ ایسا کیجئے کہ ان کو نا خود ریڈ کر لیں کچھ اسباق، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں ایک دفعہ. تو اس میں جیسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل کے لیے، یہ جیسے نمبر 14 ہے نا، 14 سے لے کے، ہاں 14 سے لے کے 19 تک کرائیں، اسماء مجرورہ تک. اس کو ریڈ کرائیے گا، اور کوئی چیز جیسے کلیئر نہ ہوئی تو وہ پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. یعنی آپ کے جو کویسچنز ہوں گے وہ جیسے میں لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ورڈ بائی ورڈ پڑھیں، اس طرح کر لیتے ہیں. چلیں بہتر ہے جی. السلام علیکم.